आप देख रहे हैं मसाइल का हल चैनल। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दूसरे से पारे की आपने तिलावत सुनी सूरत अल-बक़रा। सबसे पहले तहवील किबला के हवाले से पहले किबला जो था किबला अव्वल बैतुल मक़दस, मुसलमान बैतुल मक़दस की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ते थे। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किबला तहवील कर दिया, किबला तब्दील कर दिया। तकरीबन सहीह बुखारी की रिवायत है 16 या 17 महीने मुसलमान बैतुल मक़दस की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ते थे। जब किबला तब्दील हो गया, बैतुल्लाह की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ना शुरू कर दी, तो सहाबा बड़े परेशान हुए। कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो लोग इस दुनिया से चले गए हैं उन्होंने बैतुल मक़दस की तरफ मुँह करके नमाज़ें पढ़ी हैं, या हमारी नमाजें जो बैतुल मक़दस की तरफ मुँह करके हमने पढ़ी हैं उनका क्या बनेगा? तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम खामोश थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान की आयत नाज़िल फरमा दी। अल्लाह फरमाते हैं वमा कान अल्लाहु लियुज़िय्या ईमानकुम, हमने इनके ईमान को ज़ाया नहीं किया। यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नमाज को ईमान करार दे दिया है। इसका मतलब ये है जो बंदा पक्का नमाजी है उसका ईमान भी पुख्ता है, जो बंदा सुस्तियाँ करता है उसका ईमान भी कमज़ोर है। यहाँ ईमान और नमाज एक चीज़ करार दे दी गई है। तो इसलिए किबला तहवील जैसे हुआ था तो सहाबा पढ़ के परेशान थे कि हमारी नमाजों का क्या बनेगा। हमने तो पढ़ी नहीं है, हम तो परेशान ही नहीं है, हम तो पढ़ते ही नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिसे शैतान कहते हैं एक सजदा ना करने की वजह से हमेशा के लिए धुतकार दिया। तो आज हम दिन में कितने सजदे छोड़ देते हैं। या सिर्फ मुसलमान सिर्फ माह रमज़ान के मुसलमान तो नहीं है ना, मुसलमान को 12 महीने मुसलमान होना चाहिए। तो इसलिए अल्लाह से दुआ है अल्लाह में पक्का नमाजी बनाए। इसके बाद दूसरी आयत मुबारका वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी क़रीब उजीबु दावतद दाअ इज़ा दअन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इन्हें बता दें कि जो बंदा भी अपने रब को पुकारता है, जब भी पुकारता है, जिस वक्त पुकारता है, अल्लाह पुकार करने वाले की पुकार को सुनते हैं और उसके 3 रुख बनाते हैं दुआ के। दुआ का पहला रुख ये है कि वो दुआ फौरन कबूल हो जाती है। दुआ का दूसरा रुख ये है कि उस दुआ को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़ख़ीरा फरमा लेते हैं। कल क़यामत के दिन हर एक की दुआ काम आएगी ना। दुआ का तीसरा रुख ये है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं उस बंदे पर आने वाली मुसीबत को अल्लाह टाल देते हैं उस दुआ की वजह से। इसलिए दुआएं किया करो, कसरत से किया करो, जब भी वक़्त मिले। अब तो ये माह रमज़ान है, इसमें तो इंसान को लंबी लंबी दुआएं करनी चाहिए, उकताना नहीं चाहिए। अगर बिलाशक आप इज्तिमाई दुआ ना करें, कम से कम फर्दन फर्दन तो करनी चाहिए ना। अगर इज्तिमाई दुआ लंबी हो जाती है तो उस पर भी इंसान को अल्लाह ने मौका दिया है। एक आलिम बड़ी गुफ्तगू कर फरमा रहे थे दुआ के हवाले से, कहते हैं कम से कम दुआ के अंदर 100 मरतबा दुरूद तो पढ़ लिया करो, फिर देखो तुम्हारी दुआएं कैसे नहीं कबूल होती। हज़रात ये बड़ी अहमियत रखती है दुआ। तो दुआ के लिए हाथ उठाना जरूरी है कि नहीं है? देखें, हाथ उठाना ये आजिज़ी वाला अमल है। तो जब बंदे ने हाथ उठा लिए, हैंड्स अप कर दिया, उसने अल्लाह के सामने बंदा झुक गया, बात ही खत्म हो गई। बिलाशक बंदा कुछ भी ना मांगे, ऐसे सर झुका के हाथ उठा के बैठा रहे, अल्लाह बंदे को मुआफ़ फरमा देते हैं। लेकिन हाथ जिनके नहीं है उनकी नहीं सुनता। गालिब ने हाथ की लकीरों पे ना जाए गालिब, मुकद्दर उनका भी होता है जिनके हाथ नहीं होते। रब दुआएं उनकी भी सुनता है
جن کے ہاتھ نہیں ہوتے، اس لیے دعا کیا کریں، کثرت سے کیا کریں۔ اللہ فرماتے ہیں اگر ان کی دعائیں نہ ہوتی تو میں، اللہ فرماتے ہیں، ان کو عذاب مبتلا فرما دیتا۔ تو یہ دعا کثرت سے کیا کریں۔ یہ رمضان کا مہینہ، پتہ ہے یہ جو افطاری سے پہلے دعا ہے، نبی علیہ السلام نے اس دعا کے بارے میں کیا فرمایا؟ آقا فرماتے ہیں یہ دعا رد ہی نہیں ہوتی، یہ دعا رد ہی نہیں ہوتی۔ ہم تو افطاری میں لگے رہتے ہیں نا حضرات، ضرور یہ افطاری کا سامان اکٹھا معاملات کرنے چاہیے، لیکن دعا کے لیے بھی وقت نکالیں۔ یہ افطاری کا بڑا عظیم ٹائم ہوتا ہے۔ تو آج میں افطاری کے ٹائم دعا کر رہا تھا، یقین کریں وہ مجھے 2 دن پہلے میں پوسٹ بھی پڑھ رہا تھا تو اہل غزہ کے حوالے سے، یقیناً ہم نے صبح سحری کی، ہر چیز ہمارے ہاتھ میں تھی، تو ان لوگوں کی کیا سحری ہے جو خون میں لت پت پڑے ہوئے تھے، وہ بھی تو انسان ہیں، وہ بھی کلمہ گو ہیں، وہ بھی نمازیں پڑھنے والے، ان کی کیا کیفیت ہے؟ ہمیں ہر چیز کی سہولت میسر ہے۔ حضرات یہ جو مہینہ ہے کثرت سے اپنے مسلمان ماؤں بہنوں بھائیوں کے لیے، بزرگوں کے لیے کثرت سے دعا کریں، اللہ ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ ہو سکتا ہے اللہ کسی کی دعا کو قبول فرما لیں۔ حضرات یہ قبولیت کے وقت ہیں، سحری سے پہلے جو سحری کا جو ٹائم ہوتا ہے، سحری کھا کے اگر آپ کے پاس ٹائم مل گیا، آپ ہاتھ اٹھا کے دعا کریں، یقیناً وہ بھی قبولیت کا ٹائم ہے۔ اس کے اندر جو دعا کی جائے گی اللہ قبول فرما لیں گے۔ اذان اور اقامت کے درمیان یہ بڑا اہم ٹائم ہوتا ہے، ہم اس کو ضیاع فرما دیتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں، بڑا قیمتی ٹائم ہوتا ہے۔ اس دوران بھی آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو دعا کی جائے گی وہ دعا قبول ہوتی ہے، اس لیے کثرت سے دعا کرنا چاہیے۔ آخری بات دوسرے حصے میں طلاق کے حوالے سے اللہ رب العزت نے وضاحت کی ہے۔ حضرات ذی وقار، طلاق دینا جائز ہے لیکن ناپسندیدہ فعل ہے۔ طلاق دینا جائز ہے اور ناپسندیدہ فعل ہے، اللہ کے ہاں اس کو پسند نہیں کیا گیا۔ ہاں یہ جائز ضرور ہے، جب انسان تنگ آتا ہے، تکلیف میں آتا ہے تو وہ چاہتا ہے، اس کو حق حاصل ہے، وہ طلاق دے سکتا ہے۔ عورت خلا بھی لے سکتی ہے، طلاق مرد کی طرف سے ہے، خلا عورت کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور ان اندر ایک ایلا بھی ہوتا ہے، ایلا، الف یا لام الف لا، ایلا، تو ایلا قسم کے طور پر ہوتا ہے۔ ایلا بھی آقا علیہ السلام سے ثابت ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے ایک دفعہ قسم اٹھائی کہ اللہ کی قسم میں 1 مہینہ آپ کے گھر میں، مطلب اپنے بیوی کو کہا کہ میں گھر میں نہیں آؤں گا، 1 مہینہ آپ نے قسم اٹھائی۔ تو آقا علیہ السلام 29 تاریخ گزری، اس کے بعد یکم آیا، آپ گھر میں تشریف فرمائے۔ تو بیویاں کہتی ہیں اللہ کے نبی آپ نے تو کہا تھا میں 1 مہینہ نہیں آؤں گا، مہینہ تو 30 دن کا ہوتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو چاند کا مہینہ ہے وہ 29 کا بھی ہوتا ہے اور 30 کا بھی ہوتا ہے، لہٰذا یہ 29 کا مہینہ تھا، میں گھر آ گیا۔ تو ایلا یہ قسم کے طور پر ہے، اس کی جو حد ہے 4 مہینے ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے، اس سے زیادہ کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے۔ اور طلاق، اگر طلاق ہو جائے تو اس کی عدت 3 قروء، اللہ کے قرآن نے کتنی بتائی ہے؟ 3 قروء، 3 حیض، 3 مہینے۔ جو جب 3 مہینے گزر جائیں اس کے بعد اس عورت کو حق حاصل ہے، جہاں چاہے جب چاہے جس وقت چاہے نکاح کر سکتی ہے۔ 3 مہینے تک اس کو عدت گزارنی پڑے گی، 3 مہینے تک۔ ہاں خلا یہ عورت کو طرف سے ہوتا ہے، اس کی عدت صرف 1 قروء ہے، 1 حیض ہے، 1 مہینہ ہے خلا کی عدت۔ اور جو متعلقہ ہے اس کی 3 ماہ ہے، اور جو عورت بیوہ ہو جاتی ہے اس کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے، 4 ماہ 10 دن ہے اس کی عدت۔ تو یہ شریعت نے بتائے ہیں، شریعت نے جو قانون بتائے ہیں۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایک طلاق میں، ایک مجلس میں 3 طلاقیں دی جائیں تو وہ 3 شمار ہوتی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ایک مجلس میں جتنی طلاقیں دیتے ہیں 1 شمار ہوگی، ایک مجلس کے اندر جتنی بھی طلاقیں ہو جائیں کتنی شمار ہوگی؟ ایک، کیونکہ شرعی لحاظ سے جب دوسری طلاق دینی ہے تو اس وقت عورت طہر میں ہونی چاہیے، جب تک وہ طہر کی حالت میں نہیں آئے گی، 1 ایام مہینہ نہیں گزرے گا، اس کو طلاق دے ہی نہیں سکتا۔ اگر طلاق دے کر وہ طلاق باطل ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فتویٰ جاری کیا تھا اس وقت یہ تھا کہ لوگوں نے اس کو مذاق بنا دیا تھا۔
جس کا جی چاہتا تھا اپنی بیوی کو کہتا طلاق طلاق طلاق، بات ختم۔ پھر انہوں نے کہا اگر جو بندہ اب یہ 3 دفعہ کہے گا وہ طلاق شمار ہو جائے گی۔ پھر آخری ایام میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اس مسئلے پر فرماتے ہیں کہ میں نے یہ سزا کے طور پر ایسے کیا تھا، لہٰذا طلاق وہی شمار ہوگی جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور میں اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا کرتی تھی، وہی ترتیب ہوگی۔ ایک مجلس میں ایک طلاق شمار ہوگی۔ دوسری طلاق دینے کے لیے عورت کا طہر میں ہونا ضروری ہے۔ وہ طلاق اب ایک طلاق کے بعد خاوند کو رجوع کا حق حاصل ہے، ایک طلاق کے بعد، دوسری طلاق کے بعد بھی، تیسری کے بعد اس کو حق حاصل نہیں ہے، وہ حق کھو دیتا ہے۔ اس کے بعد پھر ہمارے معاشرے کے اندر ایک الفاظ نکالا جاتا ہے، آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا، جسے لوگ حلالہ کہتے ہیں، اس کی بھی شریعت کے اندر اجازت نہیں ہے۔ ایسا یہ کبیح فعل ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العزت کرنے والا اور کروانے والا حلالہ دونوں پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے۔ تو جو ایک طریقہ ہے شرعی لحاظ سے وہ یہ ہے کہ عورت کو طلاق ہو گئی ہے، اس نے عدت گزار لی ہے 3 مہینے، اس کے بعد اس کی کہیں شادی ہو گئی ہے تو وہاں بھی اس کا خاوند فوت ہو گیا یا اس کو طلاق ہو گئی، زبردستی کی نہیں، اس کو طلاق ہو گئی تو وہاں اس نے پھر عدت گزاری، اس کے بعد پھر وہ آگے پہلے خاوند سے نکاح کر سکتی ہے۔ یہ شرعی مسئلہ ہے، اس لیے اللہ سے دعا ہے جو سنا سنایا اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔ اس میں ایک سوال ہے، اگر 3 حیض ہیں آپ نے کہا جی عدت، تو 3 حیض آپ نے 3 مہینے سے دی، یہ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ 3 کیونکہ ویری کرتی ہے، جو حیض ہوتا ہے میڈیکلی وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے، ویری کرتا ہے، مطلب اصل ثلاثت قروء ہے، 3 حیض ہی ہیں، اب 1 2 دن 4 دن اوپر نیچے اس میں کوئی بعض کا ڈفرینٹ اتنا ویری کرتا ہے کہ 10 دن بعد حیض آ جاتے ہیں، ایسے بھی کیس ہوتے ہیں، میڈیکلی ہو سکتا ہے ایسا ہے۔ ایسا 3 قروء ثلاثت قروء ہے، ہاں، تو یعنی کہ 3 مہینے اس لیے کہا کہ وہ جو عرف میں نارمل ویلیز یہ ہوتی ہیں، ایوریج۔ حیض ہی شرعی لحاظ سے ہے۔ اللہ کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔